नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कल मेरे पास एक फ़ोन आया। हमारे वीवर हैं सऊदी अरब में, वो ख़ातून अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान से निकल कर अपनी खिदमत अंजाम देती हैं। कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ काम कर रही है या किसी भी इदारे में खिदमत अंजाम दे रही हैं, इसलिए ताकि उनके घराने या उनके बच्चों के मुस्तकबिल अच्छे हो सके। लेकिन इनके साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ भी हो जाती हैं। इस आज की वीडियो में दरअसल मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कि इस तरह के मराहिल से गुज़र रही हैं। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जो कि नाइंसाफ़ी और जुल्म और ज़्यादती इन औरतों के साथ करते हैं। उसूली तौर पर तो इन मर्दों को उन ख़वातीन का एहसान मानना चाहिए जो कि उनकी जगह पर बाहर निकल के अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर कुर्बानियाँ देती हैं और खिदमत अंजाम देकर मुख्तलिफ शोबों के साथ, मुख्तलिफ वजारतों के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ अपने बच्चों के लिए कमा कमा कर जमा करती हैं और वो भेजती रहती भी हैं शौहरों को। और शौहर क्या करते हैं? शौहर उस पैसे को अपने नाम से अपने बैंकों में जमा करते रहते हैं और फिर वो उससे इस्तेमाल भी वैसे ही करते हैं जैसे उन्हें करना होता है। बहरहाल नतीजे में ये हुआ कि मोहतरमा को अब उनके बच्चे भी हैं, लेकिन शौहर ने उसी मुल्क से, जिस मुल्क की वो रहने वाली हैं, वहाँ से तलाक भेज दी है, तलाक का नोटिस भेज दिया है। अब इन्होंने मुझसे पूछा कि दो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, उसका मैं क्या करूँ। एक तो पहली बात तो ये कि तलाक हो गई है। अब तलाक होने के बाद आया मुझे मेरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ एग्रीमेंट है, मैं काम पर जाऊं या ना जाऊं, नंबर एक। नंबर दो, वो जायदाद जो मैंने बनाई थी, वो घर जो मैंने तामीर किया था, वो सारा का सारा तो मैं अपने शौहर को दे चुकी हूं। अब उसकी वापसी का कोई रास्ता निकल सकता है? ऐसी बहनें और ऐसे भाई जो कि कमा कमा कर अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, वो दरअसल कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी करते हैं और नासमझी का काम करते हैं। उसूली तौर पर ये रकम जो आप कमाती हैं, ये आपकी मिल्कियत है, आपके शौहर की मिल्कियत नहीं है। और उससे जो घर बना था, वो घर भी आप ही के नाम होना चाहिए, शौहर के नाम नहीं होना चाहिए था। बहरहाल बहुत सी गलतियां होती हैं और इस गलती से भी मेरे ख्याल से बहुत सी औरतों को सीख मिलेगी। वो बच्चियां, वो ख़वातीन जो कि अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, इवन अपने मुल्कों में भी उन्हें ये चाहिए कि वो अपनी तनख्वाह की हिफाजत करें, अपनी इस प्रॉपर्टी की हिफाजत करें और अपने पैसे को अपने पास रखें। शौहर को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एहसान करती हैं उस पर, तो वो एहसान मानने वाला होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब आपके पास तनख्वाह आए तो आप सारी की सारी शौहर को दे दें। और शौहर भी बहुत सारे जुल्म और ज़्यादती का शिकार करते हैं, जिस तरीके से इस बहन के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है। बहरहाल तो बहन ने ये कहा कि आया मैं वो रकम किस तरीके से ले सकती हूँ। तो मेरे ख़याल से अगर कोई सबूत नहीं है तो आप उस रकम को अब भूल जाइए, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी चीज़ जो आप ये जानना चाह रही हैं कि आया मैं चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एक हॉस्पिटल में बरसरे रोज़गार हूँ और यहाँ 3 महीने या 3 हैज़ की जो इद्दत है वो किस तरीके से पूरी कर सकूंगी मैं? क्या मैं नौकरी पर जा सकती हूँ या नहीं? या वो औरतें जो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में अपने कामों पर जाती हैं, नौकरियां करती हैं, किसी स्कूल को में बच्चों को पढ़ाती हैं, कहीं हॉस्पिटल्स में खिदमत अंजाम दे रही हैं, आया वो मुतल्लका औरतें क्या करें? ऐसी सूरत में एक चीज़ की वजाहत करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि मुतल्लका का
جو عدت کا حکم ہے وہ دراصل ڈیفر کرتا ہے اس عورت سے جو مخلوعہ ہے اور اس عورت سے جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مطلقہ ہے، اور اس عورت سے جس کا شوہر وفات پا چکا ہے۔ دراصل وفات پانے والی جو عورت ہے جس کا شوہر وفات پا چکا ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور حیض والی عورتوں کو جو کہ مطلقہ ہیں ان کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، اور وہ عورت جو عدت جس نے خلا لی ہے اس کی عدت 1 حیض ہوا کرتی ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا یہ عورت 3 مہینے کے لیے نوکری چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھے، اور بچوں کو بہت ساری بچیاں تو ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، تو ان کا گھر چلانے کے لیے کس طریقے سے بندوبست کیا جائے گا؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز الفوزان کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عبداللہ بن العراق تقول بالنسبة للمرأة المطلقة في عدة الطلاق هل تمنع من الخروج من السفر هل تمنع من الخروج من السفر؟ کیا یہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے وہ سفر نہیں کر سکتی؟ کیا وہ کام کاج پر نہیں جا سکتی؟ کیا وہ ذمہ داریاں جو اس کے اوپر ہیں وہ اسے پورا نہیں کر سکتی؟ نعم، أنا كأني فهمت أنها مطلقة يعني في حال خلع۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو سمجھا ہے اس عورت سے، یہ اس نے خلا لی ہے اور یہ عدت گزارنے کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ شیخ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر طلاق دے دی گئی ہے تو ایسی صورت میں کیا یہ 4 مہینے 10 دن جس طریقے سے وفات پانے والے شوہر کی بیوی بیٹھ کر انتظار کرتی ہے، کیا یہ مطلقہ اور مخلوعہ عورتیں بھی اسی طریقے سے گھر میں بیٹھیں گی؟ لا، المرأة المختلعة التي خلعت من زوجها بعوض تدفعه له۔ خلا یہ ہوتی ہے کہ ایک شوہر اسے وہ تمام چیزیں جو کہ اس نے دی تھی یا اس سے زیادہ کا مطالبہ کر کے خلا دے دیتا ہے، اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس کے مطالبے پر اس سے کہتا ہے کہ تم نے خلا کا مطالبہ کیا ہے لیکن اس شرط پر میں تمہیں چھوڑوں گا کہ مجھے اس مہر کو جو میں نے ادا کیا تھا مجھے واپس دے دیا جائے۔ يعني يكون أبا أن يطلقها وطلب منها أن ترد إليه المهر أو بعضه أو أكثر منه۔ ایسی صورت میں بہت سے شوہر ہیں جو کہ بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور خلا وجود میں آ گئی ہے، طلاق وجود میں آ گئی ہے، تو ایسی عورت جو کہ مخلوعہ ہے جس نے خلا لی ہے اس کی عدت 1 حیض ہے، یہ بینونۃ صغریٰ ہے، کیونکہ یہاں جو رحم کی حمل کی جب حیض ہو جاتا ہے تو اس بات کی نشانی ہو جاتی ہے، اس بات کی دلیل ہو جاتی ہے کہ وہ پیٹ سے نہیں ہے، حمل سے نہیں ہے۔ حیض واحدہ یکفی، شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک عورت جس کو خلا کا مطالبہ جس نے کیا ہے وہ 1 حیض انتظار کرے اور اس کے بعد چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حکم دیا تھا جس نے خلا کا مطالبہ کیا تھا، ثابت بن قیس کی جو بیوی تھی۔ اعتدی منہ بحیضہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 1 حیض عدت سے گزارو، اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جو کہ حیض سے نہیں ہوتی، چھوٹی ہے، وہ مہینوں کا گنتی کرے گی۔ عدت طلاق 3 حیض ہے۔ اور خلا یہ ہے کہ وہ عورت 1 حیض انتظار کرے گی، اور شہر واحد ایک مہینے انتظار کرے گی اگر اسے حیض نہیں ہوتا ہے۔
هل يجوز لها الخروج من بيتها؟ یہاں وہ بات پوچھی جا رہی ہے جو کہ ہماری بہن نے جاننا چاہا کہ وہ خواتین جو کہ منسٹری آف ہیلتھ میں یا مدارس میں یا کہیں کام کرتی ہیں اور مطلقہ ہے، کیا وہ عورتیں کام کاج کر سکتی ہیں؟ بعض العلماء جعل المرأة المطلقة التي في العدة أو المخلوعة، بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ جس طریقے سے مرنے کے بعد عورت عدت میں بیٹھتی ہے اسی طریقے سے یہ عورتیں بھی جن کو طلاق دی گئی ہے یا خلا لی گئی ہے یہ عدت میں ویسے ہی بیٹھیں گی من زوجها، من زوجہا، اس کے شوہر سے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ هذا قول بعض العلماء، هذا قول بعض العلماء، یہ بہت سے اہل علم کا موقف ہے، تتزين، ولكن الراجح أنها ليست محادة. لیکن صحیح بات اور راجح قول یہ ہے کہ اس کو اس طرح کی قید اور پابندیوں میں گرفتار کرنا یہ قابل محل نظر عمل ہے، فإنها الخروج متى شاءت، ورنہ خروج وہ چاہے اگر مطلقہ عورت ہے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ لا يلزمها البقاء في بيتها، لا يلزمها البقاء في بيتها، وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے یا جس نے خلا لی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر پر بیٹھ کر انتظار کرے، وأن تسافر، اگر وہ مسافر سفر کرنا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، کام کاج کرتی ہے تو کام کاج کے لیے جا سکتی ہے۔ تتطيب كما تشاء وتلبس كما تشاء، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ خوشبو اور کپڑے نہیں پہن سکتی، خوشبو بھی لگا سکتی ہے، لیکن خوشبو کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاسپٹل میں یا آپ اپنے غیر محرم مردوں کے سامنے، وہ تو حرام ہے، وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن جو ممانعت نہیں ہے وہ اس بات کی کہ آپ اپنے گھر میں اپنے محارم کے ساتھ خوشبو لگا سکتی ہیں، زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں۔ زیب و زینت نہ اختیار کرنے کی جو طلاق جو عدت ہے وہ وفات کے بعد ہے، مطلقہ اور جو مخلوعہ عورت ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ لا تأخذ أحكام المرأة المحادة على الصحيح من قول العلماء، یہ صحیح قول ہے، یہی صحیح قول ہے جو کہ شیخ عبدالعزیز الفوزان حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جس نے طلاق لی ہے، وہ عورت جس نے خلا لی ہے، اس کی عدت ایک حیض ہے، اور جس شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے اس کی عورت کی عدت 3 حیض ہے، اور یہ دونوں عورتیں لباس، زیب و زینت اور جس طرح بھی جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں، اپنی خدمات انجام دے سکتی ہیں، ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، مدارس میں کام کرتی ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملتی ہیں، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہیں، سب کچھ ان کا نارمل رہے گا، صرف یہ کہ یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ خلا والی عورت 1 مہینے کے لیے، 1 حیض کے لیے، اور مطلقہ عورت 3 حیض یا 3 مہینے کے لیے اگر اسے حیض نہ آتے ہوں اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہاں 2 باتیں آپ کی خدمت میں پھر اسے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک تو عورتوں کو خاص طور پر جو شوہروں کو کما کر دیتی رہتی ہیں، دراصل انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے پیسے ان کے اپنے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے، اور جو پراپرٹی وہ بناتی ہیں ان پراپرٹیز پر بھی آپ کا نام، چونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کے شوہر کی ملکیت نہیں ہے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا اس کے بعد جس کی وراثت ہے، جس کو جتنا حق ہے وہ مل جائے گا، بچوں کو، شوہر کو، جو بھی ہوگا، لیکن جیتے جی اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہیں۔ تو نمبر 1، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کی کمائی پر ان کے دانت گاڑے رہتے ہیں، جیسے ہی تنخواہ ملتی ہے وہ ہڑپ جاتے ہیں اور ان کی کمائی سے اپنے نام کی بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ نہ کرے کوئی ایسے حادثات پیش آ جائیں تو پھر انہیں طلاق دے کے انہیں بالکل کچھ نہیں دیا جاتا، بلکہ ان سے الٹا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جناب جہیز میں جو ہم نے وہ چیزیں دی تھی وہ بھی ہمیں واپس کر دیجئے۔ المہم دوسری چیز طلاق کے بارے میں، طلاق اور مخلوعہ عورت اس کی عدت وفات کی عدت کے برابر نہیں ہوتی، وہ چاہے تو زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، چاہے تو اسکول اور کالجز میں جو اس کی خدمات ہیں وہ انجام دے سکتی ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک میسج ہے، اور اس میسج کو آپ اگر شیئر کریں گے تو مجھے امید ہے کہ
بھائی ہمارے ظالم جو ظلم کرتے ہیں وہ ظلم نہیں کر پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انصر اخاک الظالم والمظلوم. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ہم مظلوم کی مدد تو کرنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو ظالم کی مدد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے. تو جب ہم آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو مظلوم کی بھی مدد ہوگی اور ظالم کی بھی مدد ہوگی. انشاءاللہ تعالی وہ ظلم سے اپنے باز آ جائیں گے. اور وہ مرد حضرات جنہوں نے ایسا کیا ہے اللہ سے ڈریں، اور اس مال کو کل بھی آپ کو دینا ہے، وفات کے بعد بھی آپ کو دینا ہے، کیونکہ یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. جب آپ کی ملکیت نہیں ہے، جس کی ملکیت ہے، اس زندگی میں دے دو، اس دنیا میں دے دو تو یہ تمہارے لیے عافیت بھری بات ہوگی. لیکن اگر آخرت میں دو گے تو تمہاری نیکیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ ضائع ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ نہ کرے کہ تمہیں اللہ رب العالمین اس گناہ کے بدلے جہنم رسید کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے اور ہر گھر میں ہمارے اس چینل کی وجہ سے خوشیاں بحال کر دے، اور ان ظالموں کو سوچ اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اس طرح کا ظلم کیا ہے ان بچیوں اور بہنوں پر، اور وہ خواتین خاص طور پر جو کہ کام کر رہی ہیں، اپنے گھر بار چلاتی ہیں. مردوں کو تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کی تو پیر دھو دھو کر آپ کو پینے چاہیے، الا یہ کہ آپ ان کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کریں. میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، یہ عورت اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ آپ اس کو پیر کی جوتی سمجھیں اور اسے ضرورت کے تحت استعمال کریں، اور جب ضرورت نہ ہو تو آپ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں. نہیں، یہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ، ہماری ماں کی روحانی بچیاں ہیں. اللہ رب العالمین ان بچیوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ کی ان بندیوں کو اس دنیا میں عزت اور وقار عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یا کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں ضرور بتایا کریں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی. لائک ضرور کیا کیجئے. ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ لائک ہی نہیں کرتے، انہیں پتہ نہیں کیوں شرم آتی ہے لائک پریس کرنے میں بھی، اور کمنٹس بھی کیا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس چینل کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس کو فائنینشیل سپورٹ کیجئے. جوائن ممبرشپ کا بٹن اگر آپ کے ملک میں نظر نہیں آتا تو ڈسکرپشن باکس میں پیٹریون ویب سائٹ کا لنک ہم نے دے دیا ہے، اس کے توسط سے بھی آپ ہمیں اپنی فائنینشیل سپورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ چینل اس طرح کی بہنوں کی آواز ان کے چہروں پر خوشیاں لانے کی وجہ بن رہا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہماری بہنیں اس چینل کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.